अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आजकल का जो माहौल चल रहा है उस सबको देखते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि थोड़ा वक्त निकालकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान ज़रूर सुनें। दोस्तों, बहुत अहम पैगाम है, बहुत ज़रूरी पैगाम है, थोड़ा वक्त इस बयान के लिए ज़रूर निकालें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, सुनते हैं सलमान अजहरी साहब को। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ रसूल, ये अहले किताब आपसे कहेंगे, आपसे सवाल करते हैं किस चीज़ का? अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समा, कि आसमान से हम पर कोई किताब उतार करके दिखाओ। आसमान से हम पर कोई किताब उतार करके दिखाओ। अल्लाह ताला फरमा रहा है, हाँ, ऐसा हुआ भी था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों और ईसाइयों की जमातें आई और कहने लगे हमारे सामने उतरना चाहिए किताब, आप पर आ रही है वही। अच्छा, वही कैसे आती थी ये भी मैं बताऊं। ये कुरान की जो आयतें आती थी किस अंदाज से? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अचानक जो सहाबा हैं, सहाबा इकराम महसूस करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडियों के ज़माने में पेशानी से बहुत तेज़ पसीना बहने लग जाता था। सख्त ठंडियाँ ही क्यों ना हो, मोटे मोटे पसीने की बूंदें गिरने लगती थीं। सहाबा समझते कि वही उतर रही है, कुरान की आयतें उतर रही हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शुरू में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ की शुरुआत में किताब बुदउल वही में है कि घंटियों जैसी आवाज़ आती थी, सलसलतुल जर्स इसको कहा गया है, जैसे घंटी बजती है इस तरह की आवाज़ आती और कुरान की आयतें उतर रही होती थी। कभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आकर के बयान करके चले गए। एक साहबी हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला, अक्सर हज़रत जिब्राइल अमीन उनकी शक्ल में बारगाह रसूल में आते थे। कभी ज़ाहिरी शक्ल में आते, कभी किसी को नज़र नहीं आते और उतार रहे होते कल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतें उतारी जा रही होती थी। अब ये वही उतरने का अंदाज़ मालूम तो होता, लेकिन उतरता हुआ कोई देखता नहीं सिवाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो अब ये यहूदी और ईसाई आए और कहे एक किताब ऐसे उतरना चाहिए, वो दिखना चाहिए हमें कि आसमान से किताब उतर रही है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ रसूल, ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि आसमान से कोई किताब उतार करके दिखाएं। यही वो लोग हैं जो आपसे पहले इससे भी बड़ा सवाल मूसा अलैहिस्सलाम से कर चुके हैं। इससे भी बड़ा सवाल किए थे मूसा अलैहिस्सलाम। क्या किए थे? वो पहले पारे में भी आयतें गुजर चुकी, यहाँ पर भी है, फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक। तो ये तो मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा सवाल कर चुके। क्या? फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन। इन्होंने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से, ये यहूदियों ने, अच्छा आप अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं बहुत, हम अल्लाह को सामने देखना चाहते हैं, देख करके ईमान लाएंगे। लन नुमिन हत्ता नरल्लाह जहरतन, कुरान में है। वो जिद करके बैठे, हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह हमको दिखेगा नहीं। मेरे अजीज़ों, ये बड़ा सवाल मूसा अलैहिस्सलाम से किया था उन्होंने, मूसा अलैहिस्सलाम से। तो हुआ क्या उनके साथ? अल्लाह फरमाता फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम। इस तरह का सवाल करने पर अचानक एक बिजली चमकी और अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर आसमान को नीचे कर दिया, इतना कि अब गिरेगा तब गिरेगा। खौफ के मारे वो पूरे दहल गए। सवाल क्या किया था? हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह हमको सामने नहीं दिखेगा। तो अल्लाह ताला ने बिजलियां भेजी, कड़क भेजी, बहुत ख़तरनाक किस्म की कड़क, बिजली की चमक, और आसमान नीचे फट करके आ गया, सरों पर आ गया। अल्लाह ने रोक लिया। अब फिर वो ऐसी ज़िद्दी कौम थी, उनको ऊपर से आसमान यहाँ ला करके खड़ा किया गया। अब बोलो ईमान लाते हो या क्या है? तो कुरान की आयत है, लन नुमिन हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम। तो उनके बिजली ने कड़क लिया, ये कड़क आ करके उन्हें घेर ली।
تو پھر کہنے لگے نہیں ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر، ہے اللہ کوئی ہے، اب ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی۔ اب یہاں سے سنیے میرے عزیزوں، نبیوں سے ایسا سوال کیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک، توجہ ہے نا، ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ولی تھے یا نبی تھے؟ نبی تھے، سب کو معلوم ہے۔ نبی کا درجہ بڑا ہے یا ولی کا درجہ؟ نبی کا۔ نبی کو معجزہ بھی ملا ہے، طاقت بھی ملی ہے، اور ان کی شان محبوبی بھی ہے، اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے سوال کیا تو دکھوا دینا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے چلو میں اللہ دکھا دیتا ہوں تم ایمان لے آؤ، نہیں دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ نہیں دکھوائے، وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں دیکھے، وہ خود بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنے سالوں گزر جانے کے بعد للو پچھو پیر صاحب آئے اور وہ مریدوں سے کہتے ہیں ہم اس وقت تک تمہیں بیعت میں نہیں شامل کریں گے جب تک اللہ تمہیں دکھا نہیں دیں گے۔ مرید بھی گھومتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب تو اللہ دکھاتے ہیں پھر بیعت کرتے ہیں۔ کون سا پیر ہے وہ جو اتوار کے بعد آتا ہے یا منگل سے پہلے آتا ہے، یا پھر مرشد جسے کہا جاتا ہے ہدایت دینے والا؟ عزیزان گرامی وقار، قرآن پڑھو، اس طرح کی ایسی باتیں نہ مارو، ہواؤں میں نہ پھینکو۔ وہ مریدین بھی ویسی ہیں، پیر بھی ویسا ہی ہے، اس نے کیا دکھایا، انہوں نے کیا دیکھا، پتہ ہی نہیں ان کو۔ میں نے سنا ہے کہ کوئی پیر صاحب ہیں وہ بھیجے میں اللہ دکھاتے ہیں، بکرا کاٹتے ہیں، بکرے کا سر پھوڑ کر کے اس کا بھیجا نکال کر کے اس میں رکھتے ہیں، واللہ عالم۔ یہ بھیجے کا تصور کہاں سے آیا یہ بھی نہیں معلوم کہ میاں جب دکھانا ہی ہے تو بھیجے میں ہی کیوں، انڈے میں کیوں نہیں دکھتا، گردے کلیجے میں کیوں نہیں دکھواتے؟ میرے خیال سے ایسا ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب کو بھیجا پسند ہوگا، جتنے مرید دیکھیں گے اتنے بھیجے آئیں گے۔ کیا تماشا ہے، دین کو تماشا بنا کر رکھا ہے۔ اے غیور مسلمانوں، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ یا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا، ایک جگہ نہیں، یہ آیت 2 جگہ آئی ہے، 2 جگہ پڑھ کر کے دیکھ لو۔ ان کی قوم نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے جب تک آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر کے اپنی قوم کو نہیں دکھائے، نہیں، اللہ دیکھنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ نہیں ہے جو اس کو گھیر میں لے لے۔ اگر کسی آنکھ میں آ گیا تو وہ خدا نہیں، خدا وہ ہے جو کسی کے آنکھ میں سما نہیں سکتا۔ ہاں وہ اللہ رب العزت ہے جو ساری نگاہوں پر حاوی ہے، پوری دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اسے دیکھنے والی آنکھ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہیں۔ صرف اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، یہ ایکسیپشن ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ وہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا بیداری کے عالم میں، لیکن یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے میرے عزیزو، جس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنا دیدار کرانا تھا اپنے نبی کو، اس رات خصوصی طاقت ان کی آنکھوں میں ڈالی تب دیدار کرایا ہے، خصوصی طاقت و قوت دی تب دیدار کرایا۔ ورنہ تو بہت سارے صحابہ بھی اختلاف کرتے ہیں اس بات پر، صحابہ کی 2 جماعتیں، بعض صحابہ کا تو یہ کہنا ہے کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا، یہ ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کوئی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں انہی کے مسلک پر ہم بھی ہیں۔ سب صحابہ اپنی جگہ پر حق پر ہیں، ہم ان کے مخالفین میں سے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنا اجتہاد کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ نہیں،
قرآن کے حساب سے تو ممکن نہیں لگتا کہ کوئی دیکھ سکے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی. لیکن حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے. تو ایک صحابی کی روایت یہ بھی ہے. تو یہاں سنی ہوئی بات ہے حضور سے، اس لیے ہم اس کو زیادہ قبول کرتے ہیں. اور وہاں حضرت عائشہ کا اپنا اجتہاد ہے، حضور سے نہیں سنا انہوں نے. قرآن کو پڑھ کر کے وہ کہتی ہیں قرآن کے حساب سے تو نہیں لگتا کہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. حضور جو معراج میں گئے تھے اس وقت تو حضرت عائشہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھی ہی نہیں. تو یہ تو روایات جو اس وقت موجود تھے ان کی لی جائے گی. بہرحال میں یہاں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑا سوال کر چکے. اے نبی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے کوئی کتاب اتار کر کے دکھاؤ، سامنے سامنے دکھے گی تو ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا سوال یہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے کہ ہمیں اللہ دکھاؤ تب ایمان لائیں گے. ان لوگوں کا ایک ہی علاج ہے، ان کے دل کے اطمینان کے لیے کوئی چیز نہیں کی جائے گی. ان کے لیے یہ روز ایک ایک چیزوں کا مطالبہ کریں گے. اب مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کرامت حق ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ کرامت حق ہے، میں بیان کر رہا ہوں تو میرے ہی پیچھے پڑ گئے ابھی کر کے دکھا دو، ابھی کر کے دکھا دو. اچھا کیا کر کے دکھائیں؟ تو کہیں گے مٹی میں سے تم سونا نکال کے دکھا دو. ہاں میاں تم کو جو چاہیے وہی کرامت بھی تم کو چاہیے، سونا نکال کے دکھائیں. میرے عزیزو اس طرح کے مطالبے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہوا کرتے تھے. اب مسلمانوں کا سب سے بہترین عقیدہ کیا ہے؟ الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تمہاری تعریف میں اللہ نے کیا فرمایا. یہ واحد قوم ایسی ہے میرے نبی کی کہ جب میرے نبی نے کہا اللہ ہے تو انہوں نے مان لیا. جب میرے نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو اس کی ہر آیت پر ایمان لیا ہے. کبھی بھی امت نے یہ نہیں پوچھا کہ اے رسول ہمیں اترتی ہوئی تو نہیں دکھ رہی، آپ کہہ رہے ہیں کیسے مانیں. نہیں، مسلمان قوم وہ ہے جنہوں نے کہا میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا. حتیٰ کہ حضور نے آ کر کے کہہ دیا، کل کی رات میں سفر پر تھا، صحابہ نے ایمان قبول کر لیا، آمنا و صدقنا. اسی لیے قرآن جو شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے، شروع کی آیتوں میں اللہ نے تعریف میں فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہم نے اتارا ہی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آج تک مجھے بتاؤ برسوں سے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، کبھی آپ نے امام صاحب سے جا کر کے پکڑ کے پوچھا کہ امام صاحب آپ اللہ اکبر کہہ کر کے جھکاتے ہیں سجدے میں، کبھی یہ تو بتاؤ ہے کہاں اللہ؟ دکھتا کیوں نہیں ہے مسجد میں؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بسی ہوئی ہے. اسے معلوم ہے ایک ذات ہے، میری دیکھنے کی اوقات نہیں. جب وہ وقت آئے گا مولا حجابات ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا. کیونکہ جنت میں جانے کے بعد مسلمان کو سب سے بڑا انعام کیا دیا جائے گا؟ سیب، انار، انگور، حوریں، غلمان، نہریں. سب سے بڑا انعام مسلمان کے لیے یہ ہوگا کہ اسے سارے حجابات ہٹا کر کے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. اس سے بڑا انعام کچھ ہوگا؟ پوری زندگی جس کے لیے وہ عبادت کرتا رہا وہ رحمان اسے دکھایا جائے گا. بلکہ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن کچھ چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے. یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے. کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے. کیوں مولا؟ الی ربہا ناظرہ، اس لیے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ براہ راست اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. ادھر رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور چہرے چمک رہے ہوں گے. وہ وقت آئے گا جب تمہیں دیدار کرایا جائے گا. لیکن دنیا میں اس طرح کا مطالبہ کرنا بیجا ہے.
दोस्तों उम्मीद है आप सब लोगों ने अच्छे से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान सुना। दोस्तों इस सब को लेकर आपकी क्या राय है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।